अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 पे विद नादिया मिर्ज़ा एंड नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, सूरत हाल क्या है? सूरत हाल अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं है, ये शायद अच्छाई की तरफ अब जाना शुरू हुई है। लेकिन बहरहाल जो आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हमें बात करनी है वो मैं आपके सामने पहले रख देती हूँ उनके हवाले से, और फिर प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची शहर की। बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। कराची शहर शायद इस चीज़ का आदी नहीं है, तमाम निज़ाम ज़िंदगी जो था वो दरम बरम होकर रह गया। लेकिन फिर भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं कराची की सड़कों पर उस वक्त भी होती थी, आज से कई साल पहले, जब कराची की सड़कें तालाब का नहीं दरियाओं का मंजर पेश किया करती थी, और आज भी मैं कराची की सड़कों पर थी। वो हालात नहीं थे, लेकिन बहरहाल हालात में बेहतरी अगर आ रही है तो अच्छाई कब तक आएगी, इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी मेयर अरशद वोहरा साहब होंगे। उसके प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पारा चनार के हवाले से बात करेंगे। 23 जून को होने वाला वाकया, पिछले जुम्मे को होने वाले वाकये, 8 दिन के धरने के बाद आज जाके मुतालबात माने गए, मुतालबात उनके जाके सुने गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से, और फिर धरना खत्म हुआ। ये जो इतना स्टे हुआ, जो इतना लॉन्ग हुआ, जो इतना प्रोलॉन्ग हुआ, उसकी वजूहात क्या है? हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों इतनी वीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या तमाम जो उनके ग्रीवेंसेस थे वो दूर हो गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी से बात करेंगे MQM पाकिस्तान की। जो MQM पाकिस्तान एक दफा फट कर सामने आई है, बेसिकली पहले कभी हमने इतना गुस्से में फारूक सत्तार साहब को नहीं देखा था, जिस तरीके से आज उन्होंने MQM लंदन को बाकायदा तौर पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस होने का बयान जारी कर दिया है। हुआ ऐसा क्या था, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कराची शहर की और कराची शहर में होने वाली बारिशों की। जी नाज़रीन, अरशद वोहरा साहब को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद वोहरा साहब, डिप्टी मेयर कराची। अरशद वोहरा साहब, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आप डिप्टी मेयर हैं, लेकिन मेयर कराची किधर हैं? देखिए, नहीं मिल रहे। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल मुल्क से बाहर गए हुए हैं। मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि 4 माह पहले ही प्लान हुई थी, और फिर जब इंटरनेशनली कमिटमेंट होती है, मेयर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो फिर आप वहां से विड्रॉ लास्ट मोमेंट पर नहीं कर सकते। बहरहाल वो मुकम्मल तौर पर मुझसे राब्ते में हैं। आपसे राब्ते में बिल्कुल मुझसे राब्ते में हैं। राब्ते में नहीं ना, सोशल मीडिया एक बड़ा मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोन अवेलेबल है। नहीं, मुझसे तमाम रिपोर्ट ले रहे हैं, तमाम रिपोर्ट मुझसे ले रहे हैं। जाने से पहले भी हमारी एक दिन पहले मीटिंग हुई, कंसर्न अफसरान के साथ मीटिंग हुई, और जो है उन्हें हमने यकीन दिलाया था कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी टीम जो है वो उसी तरीके से काम करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमने ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ हमने सिंसियरली इस शहर की आवाम के लिए हमने जो कुछ भी बेहतर हो सकता था, जो कुछ भी अवेलेबल सर्कमस्टांसेस थे, ह्यूमनली जो कुछ भी पॉसिबल था, वी ट्राइड टू डिलीवर इट। अच्छा, एक सेकंड वोहरा साहब, ये फुटेज आप देख रहे हैं, आपके सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई ना, ये गाड़ियां आधी आधी डूबी हुई, ये बाइक्स, इसकी असल में वजूहात क्या? कौन सा ऐसा दिन होगा? मतलब कराची एक अनोखा शहर तो नहीं है, सारी दुनिया में बारिश होती है, पूरे मुल्क में बारिश होती है, ये हालात कहीं भी नहीं होते। ठीक है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपने कंट्रोल उस पर कर लिया, मगर ये जो हालात होते हैं, ये कैसे सही होंगे इस मुल्क के? देखिए, मैं रियलिटी पे बात करूंगा। हाँ, प्लीज। ये जो फुटेज अभी आप दिखा रहे हैं ना, हाँ, या कोई और भी मीडिया दिखा रहा है, मीडिया ने बहुत चलाई है फुटेजेस। हाँ, देखें, बारिश रुकने के बाद की और उन इलाकों की फुटेज जो कि रिमोट एरियाज हैं या कच्ची आबादीज हैं, उनमें जहां पानी कहीं जमा है, उसकी अगर दिखा दें तो ठीक है। लेकिन जो मेन रोड्स की, मेन शाहराहों की ये फुटेज दिखाई जा रही हैं, ये फुटेज उस वक्त की है जब हैवी रेन हो रही थी। ये बात या उसके 10 मिनट बाद की है। मैं उस बारिश में एग्री करूंगी। मैं उस बारिश में गया हूं, मुझे मीडिया से कोई शिकायत नहीं है। मीडिया अपना रोल कर रहा है, ठीक है, करें आप, जायज है, लेकिन ये जो फुटेज जितनी दिखाई जा रही है, ये दौरान बारिश जो दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री में भी अगर देख लें ना, जब हैवी रेन हो रही होती है और जहां पे के सिस्टम नहीं होता, स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम जहां पे नहीं होता, तो वहां पे यही हाल होता है, ये इससे बुरा हाल होता है। तो हमारे यहाँ लेकिन देखें, ये बात आपकी ठीक है, जो मेन रोड्स थी, लाइक जो मेन स्ट्रीट्स हैं, जिसमें शारा फैसल हो गई, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड हो गई, अबुल हसन उस्मानी रोड हो गई, यहाँ पे आज शारा पाकिस्तान है, नाज़िमाबाद से लेके पानी जमा नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ जो स्लम एरियाज हैं,
وہاں پہ ڈرینیج کا کوئی انتظام نہیں ہے وورا صاحب. سیکنڈلی یہ کہ جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو بجٹ ریلیز کیا گیا تھا نالے کھولنے کے لیے، اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ نالے نہیں کھلے، پانی ڈرین نہیں ہو سکا، نالوں میں نہیں جا سکا، کوڑا لے لے کے وہ واپس آ رہا تھا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ کراچی کی ہمیشہ سے کہانی ہے کہ نالوں کو اس پہ جو مانسون جو آپ لوگ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے سے آپ لوگ قاصر رہتے ہیں. دیکھیں لاسٹ ایئر جو ہے سندھ گورنمنٹ نے 430 ملین جو بجٹ مختص کیا تھا اور جو دیا تھا نالوں کی صفائی کے حوالے سے، اس پیسوں میں جو کام ہوا اس کو مانیٹر کئی اداروں نے کیا. کئی اداروں سے مطلب یہ کہ ذمہ دار اداروں نے کیا. اس کے بعد اس میں 27 کلومیٹر صرف گجر نالے کے دونوں اطراف انکروچمنٹس ہٹائی گئیں. گجر نالے کو پورا کلیئر کیا گیا. منظور کالونی کا نالا جو محمود آباد سے پورا جاتا ہے اس نالے کو کلیئر کیا گیا. اس کے بعد دسمبر میں جو بارش آئی اس بارش میں آپ نے دیکھا تھا کہ کہیں پہ بھی پانی جمع نہیں ہوا اور پانی جو ہے سارا ایبزارب ہوا. ٹھیک ہے کم تھی. اس کے بعد دسمبر سے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا. اس سال کا کوئی بجٹ ابھی تک ایلوکیٹ نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود نالوں میں دیکھیں نالوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ اس سال جو مانسون کی بارشیں ہوتی ہیں جو نارملی جون اور جولائی میں ہوتی ہیں اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوا. جی جبکہ 4 مہینے پہلے سے ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے. آپ نے ریکویسٹ فیزیبلٹی بنا کے بھیجی ہوئی ہے. بالکل ساری ڈیٹیلز ہم نے بھیجی ہوئی ہیں. PC1 بھیجا ہوا ہے. بلکہ گجر نالے کے اطراف CM صاحب نے بھی ایگری کیا تھا اور جام خان شورو صاحب نے تو خود اس چیز کو کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی شاید وہ میرے خیال سے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ بجٹ جلد از جلد دے دیں گے تاکہ آئندہ کم از کم شہر میں بہتری ہو. وہ یہ تھا کہ 27 کلومیٹر کو جب ہم نے کلیئر کیا انکروچمنٹ وہاں سے ہٹائی تو اس نالے کے دونوں اطراف 20 فٹ کی جگہ ہم نے کلیئر کروائی تھی. اور پلان یہ تھا کہ ایک پیراپیٹ وال بنانے کے بعد جہاں سے کہ کوئی پھر کچرا نہ پھینک سکے اور وہ 27 کلومیٹر کی دونوں اطراف 20 فٹ کی ایک روڈ بن جائے گی جس سے کہ ٹریفک کا زور بھی کم ہو جائے گا اور پورا نالے کے اطراف ایک 27 کلومیٹر کی روڈ ایک نئی مل جائے گی لوگوں کو. تو یہ پورا پلان تھا. یہ نہیں ہوا. اس وقت دیکھیں جب بارش شروع ہوئی ہے ہم نے اپنے جو ہمارے پاس 13 موبائل پمپنگ اسٹیشنز تھے جس میں سے کہ دوران کام 2 خراب ہو گئے. 11 اس وقت بھی ورکنگ کنڈیشن میں اور یہ مختلف جگہوں پہ موو ہوتے رہے. شاہراہ فیصل پہ پہلے دن ہمارے رات کو 6 پمپنگ اسٹیشنز لگے ہوئے تھے تاکہ ایئرپورٹ سے لے کے ناتا خان سے لے کے کہیں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. 800 میرے سٹی وارڈنز بیچارے جنہوں نے کہ پورا رمضان محنت سے کام کیا, پورا رمضان ٹریفک نہیں کھڑا ہونے دیا اور اس کے بعد عید کے تیسرے دن انہیں ایمرجنسی بلایا. کتنے پرسنٹ کراچی کو کلیئر کیا آپ نے؟ میں اس وقت بڑے دیکھیں اگر آپ ڈیولپڈ کراچی کی بات کریں گی تو میں یہ کہوں گا کہ 90% پلس کراچی کو ہم نے جو ہماری اس میں لیکن ڈیولپ کراچی تو 50% بھی نہیں ہے نا. 49% ہے. تو 50% نہیں ہے نا. اب 51% جو آپ کی کچی آبادیاں ہیں دیکھیں کچی آبادیوں کو چاہے دنیا میں کسی جگہ بھی کچی آبادی ہو, کچی آبادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچی آبادی یہ ہے کہ ان پلانڈ جس کا دل کیا آیا اس نے گھر بنایا, زمین پہ قبضہ کیا اور گھر بنا لیا اور یہ پھر ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں. ڈیولپ ان اے سینس کہ گھر بنتے چلے جاتے ہیں. آپ کی اربن ایریا رورل ایریا سے جو مائگریشن ہو رہی ہے وہ زیادہ تر کراچی میں ہو رہی ہے. کراچی کو جس وقت انفراسٹرکچر کے حساب سے ڈیولپ کیا گیا تھا اس وقت کراچی کی آبادی 60 لاکھ تھی اور اس وقت کراچی کی کچی آبادی 30% تھی. آج کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے اور کراچی کی کچی آبادی جو ہے وہ 51% تک پہنچ گئی ہے. اگر ہم نے اس کو پلان نہیں کیا, دیکھیں دنیا میں ملائیشیا میں کیا ہوا, انڈیا میں کیا ہوا, ہم نے پلان دیا ہوا ہے, ہمارے پاس پلان موجود ہے, لیکن یہ پلان کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کرنا انٹو ہائی رائزز اور ایک پراپر لیکن اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رورل ایریاز سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کچی آبادی میں جا کے بس جاتے ہیں تو میں خیال آپ کے پلان پہ کبھی کام نہیں ہوگا کیونکہ اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ شامل ہو جائیں گے. میں باقی سوال آپ سے یہ کرتی ہوں, مجھے بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ کا کوآپریشن لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کتنا تھا کراچی کی اس تباہی اور حالیہ بارشوں کے دوران؟ دیکھیں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بھی فون کیا, مجھے جام خان شورو صاحب نے بھی فون کیا, انہوں نے ایشورنسز دی ہیں. وہ ایشورنسز جو انہوں نے دی ہیں انفارچونیٹلی جو ہے کوئی اور ڈپارٹمنٹ ایسا ہے نہیں کہ جو ان بارشوں میں کام کرتا. ان بارشوں میں صرف اور صرف کراچی میونسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز کی مشینری نے کام کیا ہے. تب جا کے کراچی میں اس وقت یہ سچویشن ہوئی ہے کہ کہیں پر بھی ایون بارش کے دوران بھی جیسا کہ میں نے کہا 800 سٹی وارڈنز ہمارے کام کر رہے تھے. تو میں دیکھیں پھر اپنی اسی بات پہ آؤں گا جو آپ نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل ہے. ملیشیا میں یہ ہوا ہے, انڈیا میں یہ ہوا ہے, سلم ایریاز میں.
لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کو ود دی تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ آن بورڈ آنا پڑے گا. میں نے اس لیے کہا کہ پولیٹیکل انٹرسٹ اٹیچڈ ہوں گے, نہیں ہونے دیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹ الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو ڈو, ادروائز پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کراچی کے ساتھ فائنینشیل انجسٹس ہو رہا ہے. کراچی جو ہے دیکھیں, کراچی نے سندھ کے ریونیو میں 95% پلس دیتا ہے کراچی. سملرلی فیڈرل گورنمنٹ میں کراچی جو ہے 65% پلس دیتا ہے. تو کراچی کو آپ کو پیکیجز, کراچی جو ہے نا یہ 100 بلین کا اور 20 بلین اور 10 بلین نہیں, کراچی نیڈز اے روڈ میپ فار 25 ایئرس, اور اس کے سگنیٹری فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ. صاحب سے بھی تو ملاقات ہوئی تھی آپ کی, انہوں نے بھی ایشورنسز دی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے ساری ڈیٹیل بھیجی ہوئی ہیں کہ واٹ وی نیڈ. بٹ ہم جو مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے چیزیں, شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے نہیں, ہمیں لانگ ٹرم پیریڈ کے لیے کراچی کی پلاننگ چاہیے. کراچی دنیا کا ایک امپورٹنٹ شہر ہے, جیوگرافیکلی بھی کراچی امپورٹنٹ پورٹ ہے. آپ نے گوادر پورٹ بنا دی, گوادر پورٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ, لیکن اس کے بعد کراچی پورٹ کی امپورٹنس مزید بڑھ گئی. کراچی میں ایک نہیں 2 پورٹ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ حالات پہلے جیسے نہیں تھے, کیونکہ میں بھی آج کراچی کی سڑکوں پہ میں نے موو کیا ہے, اور ظاہر سے ہوتا ہے جب آپ سینگ از بلیونگ والی بات ہوتی ہے, جب آپ دیکھتے ہیں, جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ فیلڈ پر جاتے ہیں, آپ روڈز پر جاتے ہیں, تو کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, لیکن جو میجر جو اسٹریٹس ہیں, جو شاہراہ ہیں بڑی بڑی, ان پہ حالات کنٹرول میں تھے. تھینک یو ویری مچ. ایون انڈر پاسز, انڈر پاسز تو بند پڑے ہیں. نہیں, میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. انڈر پاسز دیکھیں, کلفٹن کا 2 تلوار والا انڈر پاس بند تھا سر جی. وہ 2 تلوار والا انڈر پاس, اچھا وہ آپ کے انڈر ہی نہیں آتا, وہ انڈر پاس آپ کے انڈر نہیں آتا, وہ کینٹونمنٹ میں. اور لیاقت آباد والا 1 گھنٹے کے لیے صبح بند ہوا تھا, ابھی شام کو پھر 1 گھنٹے کے لیے بند کیا تھا صفائی کے لیے. بس یہ 2 کھلا ہوا ہے, بالکل کھلا ہوا ہے, اس وقت کھلا ہوا ہے, سارے انڈر پاسز کھلے ہوئے. سوراب روڈ انڈر پاس میں تھوڑا سا پانی جمع ہے, لیکن وہاں بھی ٹریفک ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ارشد وورا صاحب. بہت ساری ایسی باتیں جو امیدوں سے سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا حال ہے, آپ نے بہت ساری چیزوں میں کلیئرٹی لے کر آئے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو. ناظرین, ارشد وورا صاحب ڈیپٹی میئر کراچی, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور بیسیکلی حقیقت یہی ہے کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کا بھی اپنا رول ہے. سڑکیں بنی ہیں کراچی کی, پہلے جیسی حالت نہیں ہے کراچی کی, کراچی بدل رہا ہے, لیکن ابھی بہت بدلنا باقی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں جی شروعات ہوئی ہے, تو یقیناً آگے آگے حالات بہتر بھی ہوں گے. میں مختصر سا بریک لوں گی, بریک سے واپس آؤں گی, پارا چنار کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو 8 دن کی اذیت متاثرین کی جو فیملیز تھیں, جو مائدین نے صحیح ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم صاحب پارا چنار کیوں نہیں گئے؟ وزیر اعظم صاحب نے پارا چنار کے شہیدوں کے لیے اناؤنسمنٹس کیوں نہیں کی؟ ان کی وہ پرائرٹی میں کیوں نہیں تھے؟ کیا پارا چنار اس ملک کا حصہ نہیں تھا؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہاں پر ہمیں بات کریے پارا چنار کے حوالے سے. پارا چنار میں پچھلے جمعے, یعنی آج جو فرائیڈے ہے اس سے پچھلا جمعہ, یعنی عید سے 1 دن قبل, 2 دن قبل 23 جون کو جو دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ایک کے بعد دیگرے, اس میں جو ڈیتھ ٹول جو اس سے بتایا تھا, کسی نے کہا 70, کسی نے کہا 60, جو پولیٹیکل انتظامیہ تھی وہ 90 کلیم کر رہی تھی, اور آج تک کا بتانے کہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 105 لوگ اس میں شہید ہوئے. نہ صرف 105 لوگ شہید ہوئے بلکہ 100 سے زائد اس میں زخمی ہوئے. اور حکومت وقت کی انتہائی بے حسی, اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے کہ حکومت وقت نے اس ایشو کو اتنا لنگر آن کیا کہ اس پہ کسی قسم کے کوئی بیانات نہیں ہوئے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, ہم نے سیٹرڈے کو اس پر پروگرام کیا تھا, عید سے 1 دن قبل اس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا, اور اس وقت بھی حکومت وقت نے بے حسی دکھائی تھی. اور سیم ڈے جب احمد شرقیہ پور کا واقعہ ہوا, وزیر اعظم صاحب لندن سے واپس آئے, وہاں پر گئے, وہاں پہ داد رسی بھی کی, لوگوں کو معاوضہ بھی دیا جاں بحق ہونے والوں کو, جبکہ وہ ایک حادثہ تھا, اور جو دہشت گردی تھی اس کو وہ بھول گئے. اس پر ہم بات کریں گے کیوں بھول گئے. آج چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پر گئے ہیں, مطالبات تسلیم بھی ہوئے ہیں, وہ کون سے مطالبات تسلیم ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کیا تمام گریونسز دور ہو گئے ہیں وہ بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے ٹائم کا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی پارا چنار میں موجود تھے, پارا چنار کے دھرنوں میں بھی موجود تھے. مجھے اس وقت وہاں کی صورتحال سے اپڈیٹ کیجیے گا. آئی نو کہ دھرنا ختم ہو گیا ہے, مطالبات تسلیم ہو گئے, لیکن پہلے یہ بتا دیں وہ کون کون سے آپ کے مطالبات ہیں جو تسلیم کر لیے گئے. دیکھیں کہ آپ جانتی ہیں کہ پارا چنار میں
جب یہ واقعہ ہوا جمعے والے دن یوم القدس کے جلوس کے بعد جمعۃ الوداع والے دن، تو اس میں کافی لوگ شہید ہوئے، پھر زخمی ہوئے. پھر چونکہ وہاں پر سہولتیں موجود نہیں ہیں، اسپتال ایسے نہیں ہیں جو اس طرح کے حادثات میں زخمیوں کو ٹریٹ کر سکیں، ان کا علاج کر سکیں. وہاں سے لوگوں کو پشاور لایا جاتا ہے. تو وہاں سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے 45 کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے شہید ہو گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ پاڑا چنار آئسولیشن میں ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے. فاٹا ریفارمز کو بہت لیٹ کیا گیا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. ان کو وہی پرانے کالے قوانین کے تحت اس علاقے کے لوگوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. یہ ہماری ایجنسیز کا ایک المیہ ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میں علامہ صاحب معذرت، اب صورتحال جی میں پوچھ رہی ہوں کہ ابھی کون سے وہ مطالبات آپ نے سامنے رکھے تھے جب چیف آف آرمی اسٹاف آج گئے ہیں اور وہ آپ کے پورے ہو گئے؟ وہاں لوگ دو طرح کے مطالبات تھے. ایک وہ جن کا وہاں کی سیکیورٹی کے ساتھ تعلق تھا، اور ایک وہ جن کا تعلق ہماری سیاسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا. جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطالبات تھے ان پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، فوکل پرسن بنائے گئے ہیں. جنرل حسن صاحب ہیں، بریگیڈیئر عامر امیر محمد خان صاحب ہیں، اور وہاں کے لوگ ہیں. اور باقاعدہ یہ کمیٹی تمام کے تمام سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل تھے، وہاں کے داخلی اس کو سیف سٹی میں تبدیل کرنا، چیک پوسٹ کا مسئلہ حل کرنا، وہاں کے لوگ چونکہ وہاں پر موجود تھے وہ مطمئن ہیں، تو ہم بھی مطمئن ہیں. آرمی چیف صاحب جب خود گئے وہاں پر ان لوگوں کو یقین دہانی کروا دی، اور آرمی چیف صاحب کو سیکیورٹی کے مسائل کا بھی پتہ ہے کہ سیکیورٹی کی اہمیت کیا ہے وہاں کی، علامہ صاحب ایک سیکنڈ، میں مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے، ایم این اے ہے مائزہ امیر، ان کو بھی ذرا پروگرام میں ویلکم کہہ دوں. السلام علیکم مائزہ، تھینک یو فار یور ٹائم. السلام علیکم. اچھا مائزہ ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا. علامہ صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کے سامنے آپ نے مطالبات رکھے، آپ مطمئن بھی ہو گئے، انہوں نے تسلیم بھی کر لیے. آپ کے یہ مطالبات وزیر اعظم صاحب سے، حکمران وقت سے ہونے چاہیے تھے، جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے ہونے چاہیے تھے. سیاسی گورنمنٹ کے سامنے کیوں نہیں آئی یہ چیزیں؟ اگر سیاسی گورنمنٹ وہاں تشریف لاتی، پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لاتے، ان کا کوئی نمائندہ آتا، گورنر صاحب تشریف لاتے. فاٹا کا ایریا گورنر کے، پریزیڈنٹ کے اور وفاق کے اندر ہے. وزیر داخلہ صاحب وہاں تشریف لے جاتے، کوئی بھی نمائندہ حکومت کا چلا جاتا. تو یہ تو پہلا حق سیاسی حکومت کا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیٹل کرے، مذاکرات کرے، نیگوشیٹ کرے. اور وہاں جب کوئی نہیں جائے گا تو لوگ کس سے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے مائزہ، میں آپ سے بہت ڈیٹیل میں مائزہ بات نہیں کروں گی، مجھے صرف یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے نیگلیکٹ کیوں کیا پارا چنار ایشو؟ وزیر اعظم عمرہ کرنے گئے اور اس کے بعد وہ لندن میں اپنا پرسنل ان کا چیک اپ ڈیو تھا، اس کو چھوڑ کے جو بہاول پور میں 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ حادثے، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اس پہ فوراً پہنچے ڈائریکٹلی فرام لندن. ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل کوئی وہاں پہ ریسٹ نہیں کیا، اور وہاں پہ 2 دن جو ہے وہ گزارے ان وکٹمز کے ساتھ، ان فیملیز کے ساتھ جو ابھی بھی جو ہے ان کی وفات ابھی بھی پائی جا رہی ہے، ابھی بھی جو ہے لوگ جو ہیں وفات پا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر وہاں پہ ہوتے، اور پرائم منسٹر نے وہاں پہ آ کے جو ریلیف کا اعلان کیا ہے وہ فوری طور پہ جو ہے اس کو مطلب آپ یہ کہتی ہیں کہ پرائم منسٹر کا باولپور میں ہونا تو بہت ضروری تھا، لیکن پرائم منسٹر کا پارا چنار میں ہونا ضروری نہیں تھا. مجھے تھوڑا سا آگے جانے دیں. پرائم منسٹر نواز شریف کی جو پارٹ اینڈ پارسل ہے وہ پاکستان آرمی ہے. پاکستان اس ملک کا حصہ، آرمی اس ملک کا حصہ ہے. ایک منتخب پرائم منسٹر کے ویژن کی وجہ سے ٹیررزم یہاں پہ ختم ہوا ہے. مائزہ 8 دن کا دھرنا، مائزہ 8 دن کا دھرنا، اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف پہنچے. 8 دن کا دھرنا آپ سمجھتی ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ پہنچے، 8 دن بعد پہنچے. پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے کہ بہاولپور کا حادثہ کتنا بڑا ہے اور کتنی. تو پارا چنار کا حادثہ دیکھیں، بہاولپور کا حادثہ تھا، پارا چنار میں دہشت گردی تھی. رادر دین جو دھرنا ابھی دیا جا رہا ہے، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرنا چاہیے تھا، اور آرمی نے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے
ایک اچھا پارٹ پلے کیا اور دونوں نے جو ہے پرائم منسٹر کے ویژن کو کیری کیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ علامہ ناظر ناصر صاحب آپ اس چیز کو پازیٹیو لیں. آپ کیا شکایت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نہیں پہنچے, پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں پہنچی؟ اب یہ میری بیٹی کی طرح ہے, میں کیا بات کروں. واقعاً ان کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ جب بات کر رہی ہیں پورا پاکستان سن رہا ہے, وہاں کے لوگ بھی اس وقت پاڑا چنار میں بھی لوگ سن رہے ہیں. پاڑا چنار میں کیا سیاسی حکومت کا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا جانا وہاں ضروری نہیں ہے؟ پھر وہاں پر بھی آرمی چیف کو بھیج دیتے, احمد پور شرقیہ بھی خود نہ جاتے, لنڈن میں بیٹھے رہتے. وہاں دہشت گردی 12واں دھماکہ ہوا ہے وہاں پر. ان کی حکومت کے دوران 500 شہید ہیں, 1500 سے زیادہ زخمی ہیں. ایک بار بھی وہاں تشریف نہیں لے کے گئے. فاٹا ریفارمز کو اٹھا کے پھینک دیا ان لوگوں نے. انفراسٹرکچر نہیں ہے, اسپتال نہ ہونے کے لوگ مر جاتے ہیں وہاں پر حادثات کے اندر. گورنر صاحب چلے جاتے, وزیر داخلہ چلے جاتے, اگر ان کو کوئی پرابلم تھا ان کا نمائندہ چلا جاتا. میری بیٹی اس طرح کی باتیں نہ کریں, جو غلطی یا کوتاہی ہوتی ہے وہ تسلیم کر لیا جائے. ہر غلطی کو ڈیفینڈ کرنا بھی درست نہیں ہے. پاکستان کے لوگ سنتے ہیں, وہ بیوقوف نہیں بن سکتے. میں غلطی کو ڈیفینڈ اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سملر انسیڈنٹ اکٹھے ہوئے ہیں اور برابر میں ہوئے ہیں. وہ 2 دن پہلے ہوا ہے. پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی لاشیں گری ہیں. مائزہ صاحبہ کوئی شک نہیں ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. احمد پور شرقیہ کے لوگ بھی ہمارے بھائی تھے, ہمارے بدن کے ٹکڑے تھے, وہ پاکستان کے بیٹے تھے. دونوں کو کرنا تھا بھائی. وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے, وہ سوچے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. دیکھیں ابھی جو دھرنا شروع کیا, جو دھرنے کے شوقین ہیں عمران خان صاحب, اور جو فوٹو آپ کے چھوڑے عمران خان کو, نہ کرو میری بیٹی ایسی بات نہیں کرو نا. سمجھیں کہ وہ ریلیف دینے گئے ہیں. ارے چھوڑے عمران خان کو, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہی. آپ مٹی پائیں عمران خان پہ. میں بات کر رہی ہوں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی, کہ وہ 8 دن تک ان کو پارا چنار یاد نہیں آیا. نہ وہ خود گئے, نہ انہوں نے اپنے کسی نمائندے کو بھیجا. انہوں نے وہاں کے گورنر تک کو نہیں کہا. علامہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو ہدایت کر دیتے کہ آپ میرے بہاف پہ جائیے, ان لوگوں کے مطالبات سنیے. آپ چودھری نثار کو ڈائریکشنز دیتے. دیکھیں لوکل ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا ان کو. جہاں تک علامہ صاحب کی یہ بات ہے, لوکل فاٹا ہے ہینڈل کرنا چاہیے. فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو وہاں پر بھی آپ احمد پور شرقیہ بھی ڈی سی سے کہہ دیتے. احمد پور شرقیہ میں بھی آپ وہاں کے ڈی سی سے کہتے, وہاں کے کمشنر سے کہتے, ایس ایس پی سے کہتے وہ ہینڈل کرے. لوکل ایڈمنسٹریشن ہینڈل کرتی, وہاں نہ جاتے آپ لوگ. اگر پاکستان آرمی نے ایک چیز کو سارٹ آؤٹ کیا تو اس کو یہی سمجھے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے سارٹ آؤٹ کیا. بہت اچھی بات ہے. تو وہ تو یہی تو کہہ رہے, پھر احمد پور شرقیہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو بھیج دیتے نا, لوکل گورنمنٹ کو ہینڈل کرنے دیتے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی وہاں, یہ چھوٹی ٹریجڈی تھی وہاں پہ. مائزہ یہ چھوٹی ٹریجڈی تھی, وہ حادثہ تھا, یہ دہشت گردی تھی نہیں تھی. وہاں پہ جو وکٹمز کو جو ہے ایئر لفٹ کیا گیا, تو شہباز شریف صاحب تھے نا, یہ میاں نواز شریف نے خود اوور لک. شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا. شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہنچے, وہ تو پروونس کے چیف منسٹر ہیں. جی بالکل. پارا چنار جو ہے اس کے وہ بھی پاکستان کا حصہ. پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ پہنچیں گے, لیکن اگر پاکستان کی آرمی پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے پہلے نہیں 8 دن بعد, تو یہ بھی پرائم منسٹر کو جاتا ہے. یہ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان آپ اس کو علیحدہ کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ مائزہ میں علیحدہ ڈیل کر رہی ہوں. مائزہ 8 دن کا دھرنا کیوں, مطلب ایک آرمی جو ہے وہ پاکستان پرائم منسٹر کے ویژن کو فالو نہیں کرتی. میں یہ بات ہی نہیں کر رہی نا, تو پھر آرمی, میں یہ بات ہی نہیں کر رہی. میں تو یہ کر رہی ہوں کہ 8 دن بعد چیف آف آرمی اسٹاف پہنچے ہیں. 8 دن کا کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے, لیکن اس بات کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں پوری آرم فورسز. تو اگر ان کے حکم پہ ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس کو سیپریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کب سیپریٹ کر رہی ہوں؟ ایک طرف پاکستان آرمی پولیٹیکل گورنمنٹ آگے ہوتی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کو آگے کھڑا ہونا چاہیے. پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے. میری بیٹی, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید آپ نے ہر حال میں ڈیفینڈ کرنا ہے غلطیوں کو. گورنر صاحب چلے جاتے, وزیر داخلہ چلے جاتے,
میری بیٹی پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں آپ کو، وہاں کے عوام کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں، وہ انتظار کرتے رہے اپنے پرائم منسٹر کا، وہ سمجھتے ہیں پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، وہ انتظار کرتے رہے پریزیڈنٹ کوئی نمائندہ بھیج دے، وہ انتظار کرتے رہے گورنر آ جائے، وہ ان کو اپنا صدر مانتے ہیں، انہیں پاکستان کا وزیر اعظم مانتے ہیں، پنجاب کا نہیں خالی۔ آپ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ یہ ڈیوائیڈ آپ نے کیا ہے، ڈیوائیڈ آپ کر رہے ہیں، آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ میری بیٹی میری بات سنو، آپ نے جو پنجاب میں لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے لیے 20 لاکھ کمپنسیشن، اور وہاں کے لیے پہلے 3 لاکھ پھر 10 لاکھ۔ اچھا مائزہ، کیا خون میں فرق ہے؟ نہ ڈیوائیڈ کریں۔ مائزہ سنیں، مائزہ چلیں، مائزہ سنیں، اگر پرائم منسٹر پہ جو ہے کانفیڈنس شو کیا ہے، مائزہ اپریشیٹ کیا کہ پرائم منسٹر میری بیٹی ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں آپ کی بات کو، کوئی قبول نہیں کرے گا، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے آپ کی بات میں۔ کیوں نہیں آپ کی قیادت گئی؟ کیوں نہیں عمران خان صاحب بہاولپور گئے؟ عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر ہمارا کیا اعظم کی تعلق ہے امید عمران ہے۔ خان صاحب کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی تو ساؤتھ پنجاب کو کہتے ہیں ہمارا علاقہ ہے۔ دیکھو کیا باتیں کر رہی ہے میری بیٹی، یہ کوئی پاناما لیکس کا کیس نہیں ہے، یہ بے گناہ شہیدوں کا مسئلہ ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے بعد جو کہنے کو ہو، عمران خان کو جس کو کہنے کو، یہاں ان کو کھینچ کے نہ لاؤ، یہ مظلوم تھے، پاکستان کے بیٹے تھے، اکثریت جوان بچوں کی تھی جو مارے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کم سن بچے مارے گئے ہیں وہاں پر، گھر اجڑ گئے ہیں۔ منتخب پرائم منسٹر کو جو خود عوام کے پاس کھڑا تھا اس کرائسس میں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں مائزہ کہ وہ احمد پور شرقیہ گئے، بہت اچھا کیا ہے، لیکن ان کو ہمارا چنار بھی جانا چاہیے نا۔ بہت اچھا کیا میری بیٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑا چنار کے لوگ بھی پاکستان کے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اگر ایک چیز ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے آپ غلطی نہ مانے، آپ غلطی نہ لاٹھی بے آواز ہے، اللہ مظلوموں کی فریاد سنتا ہے، اللہ مظلوموں کی بددعائیں سنتا ہے، یتیموں بے آواز کی بددعائیں سنتا ہے۔ خدا کے لیے خدا سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، کل خدا کو جواب دینا ہے۔ میری بیٹی ایسے نہ کرو۔ منسٹر جو ہے خود ہینڈز آن ہے اس چیز کے اوپر، آپ اس چیز میں صبایت نہ پلائیں، اس ملک کو ڈیوائیڈ نہ کریں۔ میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی صبایت نہیں، میں وہاں گیا، وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کب ہمارا پرائم منسٹر آئے گا، کب وزیر داخلہ آئے گا، حتیٰ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وزیر داخلہ سے مذاکرات کرنے ہیں، کب گورنر آئے گا، وہ انتظار کر رہے تھے، وہ اعلان کر رہے تھے۔ مذاکرات کیے ہیں وہ پاکستانی کہاں کا حصہ ہے۔ کدھر ہے وزارت داخلہ؟ 8 دن بعد کدھر آپ کے سارے لوگ؟ 8 days matters۔ نادیہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ واٹ میٹرز کہ وہاں پہ بہاولپور میں 200 لاشیں، او مائی گاڈ، بہاولپور میں 200 لاشیں۔ وہ بھی بہاولپور کے لوگ بھی ہمارے بھائی تھے، ہمارے بچے تھے، وہ پاکستان بہت اچھا کیا، وہاں 20 لاکھ کے بجائے 40 لاکھ رہتے، وہاں 3 دن 4 دن رہتے۔ دوسری طرف ہینڈل کر لیا سچویشن کو تو اچھی بات ہے، پاکستان اچھی بات ہے، لیکن ہینڈل ادھر بھی کرنا چاہیے تھا مائزہ۔ شہیدوں کے گھر والے انتظار کرتے رہے، دن رات دھرنے میں بیٹھے، منتظر رہے 8 دن۔ چلیں جی، تھینک یو کوئی انسانیت ہوتی ہے، بہت شکریہ۔ کوئی انسانی اہمیت دردی ہوتی ہے، آپ کو اس کوئی پروگرام انسانی قدریں ہوتی ہیں، ہر وقت ظلم کا دفاع کرنا ہے آپ نے۔ مائزہ آپ کا بہت شکریہ، لیکن بہرحال آپ نے جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کا دفاع کیا ہے، جس طرح سے حکومت وقت کا دفاع کیا ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں سے ضرور شاباش ملے گی۔ لیکن علامہ صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیجئے گا، میں آپ سے افسوس ہی کر سکتی ہوں کہ اگر ہم دونوں واقعات کو ملا بھی رہے ہیں، جو کہ ایک حادثہ تھا اور ایک دہشت گردی تھی، تو بھی وزیر اعظم صاحب کو وہاں جانے کے بعد یہاں جانا چاہیے تھا۔ بہرحال جو چیزیں ہوئی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اس مائزہ امید ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، ان کا کام ہے ڈیفینڈ کرنا، وہ اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، جسٹیفائڈ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھ رہی تھی کون کون سے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کر لیے گئے ہیں آپ کے؟ میری بیٹی پہلے میں بات کروں کہ یہ احمد پور شرقیہ گئے ہیں، بہت اچھا کیا ہے، جی بالکل اچھا وہاں وقت دیا، بہت اچھا کیا ہے، وہ غریب لوگ وہاں ہمارے احمد پور شرقیہ میں، لیکن ان کو وہاں پر بھی جانا چاہیے تھا نا۔ یہ پاکستان کے حکمران ہے نا، پاکستان کے پرائم منسٹر ہے نا۔ میں نے پہلے کہا انہوں نے جو بھی وہاں مطالبات تھے کہ ڈسکریمنیشن کمپنسیشن میں ختم ہو، وہ ختم ہوگی، شہر کی سیکورٹی کو بہتر کیا جائے، وہ کیا جا رہا ہے، وہاں سیکورٹی کے لیے رضاکار یا گروہ ملیشیا کو لایا جائے، وہ وہاں پر اس کے لیے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، ان کو لایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو APS گلفام شہید کے
کے نام سے تھا وہ اس کو بنایا جائے گا. اسی طرح سے وہاں پر جو بارڈر ایریا ہے اس کو سیکیور کیا جائے گا. جتنے بھی وہاں لوگوں کے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مطالبات تھے وہ ٹھیک, لیکن وہاں کے اسپتال کس نے بہتر کرنے ہیں؟ پولیٹیکل گورنمنٹ نے. وہاں کے انفراسٹرکچر کو کس نے بہتر کرنا ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ نے. یہ تو جانے کو تیار نہیں ہے, یہ تو سننے کو تیار نہیں ہے, یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ تو لگتا ہے ہی نہیں ہے وہاں پر. میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو تقسیم کیا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے عوام کو اکٹھا رہنے دو. یہ جو احمد پور شرقیہ میں اس حادثے میں مرے, یا جو یہ لوگ یہاں پر بم دھماکوں میں شہید ہوئے, یہ پاکستان کے بیٹے تھے, سارے پاکستانی تھے. ان کے ساتھ یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے, ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مطالبات آپ کے تسلیم کر لیے گئے ہیں سیکیور کرنے کے حوالے سے بھی اور افغان بارڈر کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی, اس کا کوئی ٹائم فریم بھی رکھا گیا علامہ صاحب؟ دیکھیے وہاں پر باقاعدہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہاں پر ایک فوکل پرسن بنائے گئے ہیں, ٹیم بنائی گئی ہے. جنرل حسن صاحب ہیں اور ان کے ساتھ بریگیڈیئر عامر امیر محمد خان صاحب ہیں. یہ اس طرف سے ہیں, باقاعدہ فالو اپ کریں گے, پرسو کریں گے, چیزوں کو دیکھیں گے تاکہ ساری چیزیں بر وقت جو فوری کرنے والی ہیں فوری ہو رہی ہیں. جن کے ٹائم پیریڈ چاہیے اس کو باقاعدہ ٹائم پیریڈ سیٹ کر کے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور جب وہاں کے لوگ ملے ہیں, 3 تقریباً ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, اور آپس میں جب یہ ملے ہیں وہاں کے لوگ مطمئن ہوئے. انہوں نے آ کے آرمی چیف صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے پین لیا. جو کام پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا, جو پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا. لوگوں نے شکریہ ادا کیا اور لوگ مطمئن ہوئے, اور وہاں اس مشکل میں جو 8 دن سے لوگ تھے وہ ختم ہوا سلسلہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بیسیکلی جو پارا چنار کے بعد جو وہاں پہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, جس طرح سے دہشت گردی کا شکار تقریباً 500 کے قریب افراد ان پچھلے 3 سالوں میں وہاں پر مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہو چکے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک دفعہ بھی وہاں پر نہیں گئے ہیں, جبکہ یہ جو افراد ہیں, یہ جو دھماکے ہیں, یہ انہی کے دور حکومت میں ہوئے ہیں. بٹ اینی وے, لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہوں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے آج بڑا غصہ کیا اور پہلی دفعہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث قرار دیا MQM لندن کو. ایسا کیا ہوا تھا؟ مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں بات کریں گے. حفاظت. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے حوالے سے, جنہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی. میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ ذرا وہ سنیے گا وہ کلپ, وہ شارٹ کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آج کیا کہہ رہے تھے, اس کے بعد وہ کیوں کہہ رہے تھے وہ بتائیں گے. جو لندن سے جس رویے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اپنے نام سے کچھ بھی کریں, میں اس سے کوئی مطلب نہیں, لیکن وہ مہاجروں کا نام لے کر جو کچھ کر رہے ہیں کبھی بھی نہ اس کی اجازت دیں گے, نہ اسے مہاجروں کے حق میں سمجھیں گے. ندیم نصرت صاحب کی امریکہ میں پاکستان مخالف لابی کے ساتھ سرگرمیاں ہیں. ندیم نصرت صاحب امریکہ میں موجود ہیں, اور امریکن کانگریس مین جو کہ پاکستان مخالف ویسے ہی سمجھے جاتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں, ان کے ساتھ ان کی بریفنگز, لمبی ان کے ساتھ سیشنز, اور اس کے بعد ان کی سینٹ میں اسپیچ. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, ان سے میں بات کروں گی. السلام علیکم مظہر عباس صاحب. جی وعلیکم السلام. مظہر عباس صاحب, فائنلی جس کو کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی, جو بہت عرصے سے ہو رہا تھا کہ جی وہ ان کے خلاف زیادہ بات نہیں کرتے, اس وقت MQM لندن اور MQM پاکستان آمنے سامنے کھڑی ہے. آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں سر؟ جی بالکل, میرا خیال ہے یہ تو کافی عرصے سے تھا. وہ الگ بات ہے کہ ایک جنرلی یہ بات کی جا رہی تھی کہ نہیں, MQM پاکستان اور MQM لندن کے درمیان جو ہے وہ اختلافات نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نورا کشتی ہے, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ الٹیمیٹلی یہ ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اب جو اختلافات ہیں وہ کافی شارپ ہیں, اور غالباً MQM لندن یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں اب ان کو سیاست نہیں کرنے دی جائے گی, اور ایک غیر اعلانیہ پابندی ان پر لگی ہوئی ہے. ان کے بے شمار لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے, اور ان کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہو رہی. اور الطاف حسین صاحب کے بارے میں تو پہلے ہی پابندی لگی ہوئی ہے ان کی تقاریر وغیرہ پہ. تو یہ بالکل جو اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے اپنے ووٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جنرلی
मैसेज भी ये दे रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का अब एमक्यूएम लंदन से कोई भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि अब वो ज्यादा खुलकर उनके खिलाफ बातें करने शुरू कर दी हैं। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, ये जो आपने कहा कि वो एमक्यूएम लंदन ये समझ रही है कि उनको पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का उनका पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, वो ये सही समझ रहे हैं या वो गलत समझ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जनरली जो इस वक्त रवैया है, और मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और खुद हुकूमत के अंदर भी, वो यही है कि इनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना मुस्तकबिल करीब में किसी भी किस्म की सरगर्मी की इजाज़त होगी, और ना आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में भी किसी हवाले से भी उनको इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो ये एक मेरा ख्याल है जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान ये तकरीबन इस मसले पर जो है वो एग्रीमेंट है। वो अलग बात है कि शायद सरकारी तौर पे वो पाबंदी नहीं लगाएं, लेकिन गैर सरकारी तौर पे पाबंदी जो है वो बरकरार रहेगी। ठीक है, ये जो नदीम नुसरत साहब की जो मुलाकातें हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन से, फिर उनसे ब्रीफिंग, फिर उनसे एक तकरीर सेनेट में कराना पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, और बहुत सारी चीजें जो यकीनन आपकी भी नॉलेज में है, इसका इम्पैक्ट और क्या होगा नहीं होगा, और पाकिस्तान में जो हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसका इस पर रिएक्शन? देखिए, यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने तो क्रॉस लगा दिया है एमक्यूएम लंदन के ऊपर। एमक्यूएम लंदन गलती पे गलती मेरे लिहाज से करती जा रही हैं, और जो अल्ताफ हुसैन साहब की बहुत सी तकारीर हैं जो ऑडियो वगैरह की, उसमें भी जो उन्होंने जो जबान वो यूज कर रहे हैं उससे किसी भी तरीके से खुद उनको और उनके साथियों को मदद नहीं मिलेगी। जो सियासी स्पेस है वो तेजी से लूज कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और अगर आइंदा इलेक्शंस हो गए और उसमें अगर लंदन ने ये फैसला किया कि वो इसका बॉयकॉट करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो वोट ना दें, अब अगर लोग उनकी अपील पर जो है वो नहीं देते वोट, तो जाहिर है उनका एक वेटेज बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद लोग वोट देते हैं, निकलते हैं, वोट कास्ट करते हैं, नए नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, तो फिर एक प्रोसेस में जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और मेरा ख्याल है उनके लिए सूरत हाल खराब से खराब तर होती है। मजहर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है उसके लिए शायद जो हमें वेट 2018 तक नहीं, अभी जो PS 114 का होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं उसकी बात आपसे बाय इलेक्शन को हमें इतना वो नहीं करना चाहिए सर, लेकिन बाइकआउट तो किया है ना एमक्यूएम लंदन ने, इसको भी कहा है कि कोई निकलेगा नहीं, वोट नहीं डालेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, PS 114 जो है वो कभी भी उस तरह से रवायती तौर पे एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि अगर एमक्यूएम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ही कम वोट पड़ेंगे तो वो हो सकता है कि लंदन उसको यही पोर्ट्रे करे तो उनका जो मकसद था एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार के खिलाफ जो है वो लोग वोट ना दे निकल के, वो उसको उस लिहाज से विद इन एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के लिहाज से तो वो अहमियत रखेगा। लेकिन अदरवाइज क्या एमक्यूएम लंदन महज एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ बॉयकॉट करा के कोई अपने सियासी मकसद हासिल कर सकती है? उसका सिवाय इसके कोई वो नहीं होगा कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे और उसमें वाकई वो इस चीज में कामयाब होते हैं तो यकीनन वो ये कहेंगे कि उनका जो वोट बैंक है वो अपनी जगह इंटैक्ट है और उसको वो एमक्यूएम पाकिस्तान उन्हें नहीं तोड़ सकी। तो दोनों के लिए तकरीबन ये चैलेंज है और जो उनके दोनों के वोटर्स हैं उनके लिए कंफ्यूजन बरकरार रहेगा और शायद बढ़ेगा भी। ठीक है मजहर साहब, मैं जरा वापस आ जाती हूँ। ये जो नदीम नुसरत साहब के अमेरिकन कांग्रेसमैन से मुलाकात और उसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज, उनकी ब्रीफिंग, उनके सेशन, उसके बाद अमेरिकन कांग्रेसमैन का सेनेट में एक एंटी पाकिस्तान लॉबी का वो हिस्सा वैसे ही है, तो उनकी एक स्पीच, इसका कोई इम्पैक्ट होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि वो तो आप तो जब जिस ग्राउंड की वजह से आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से बात कर रहे हैं, वहां कोई ऐसी रेजिस्टेंस यानी पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर कोई ऐसी रेजिस्टेंस नजर आएगी जो उनकी शो ऑफ स्ट्रेंथ, जिस तरह माजी में वो हड़तालें किया करते थे, अपनी एक स्ट्रेंथ शो किया करते थे, तो वो सूरत हाल तो नहीं नजर आएगी। तो मेरा ख्याल है सिवाय इसके कि जो एंटी पाकिस्तान लॉबी है वो इसको अपने किसी दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो करे, लेकिन एमक्यूएम लंदन को बराह रास्त कोई फायदा नहीं होगा। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी जो है जिन लोगों के बारे में वो ये फैसला कर चुकी है कि वो उनके बकौल
وہ اب پاکستان مخالف لوگ ہیں، تو وہ ان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تبدیل نہیں ہوگا، چاہے وہ امریکن کانگریس، اور مجھے نہیں لگتا کہ امریکن کانگریس پاکستان پہ یہ زور دے گی کہ کراچی کی صورتحال میں کوئی تبدیلی لائی جائے. تو اس حوالے سے لندن کو کم سے کم کوئی بہت جو ہے مقاصد حاصل نہیں ہو پائیں گے. ہاں اینٹی پاکستان لابی جو ہے وہ اس کو دوسرے ایشوز کے حوالے سے کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو کر لے، لیکن ادروائز مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ جان نظر نہیں آتی کہ اس وجہ سے کوئی ایشو ہائیسٹ لیول پر پاکستان کی اتھارٹی پہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ پہ ریز کیا جائے گا ویزا وی ایم کیو لندن. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ مسر عباس صاحب، آپ کے انالیسس کا، آپ کے ٹائم کا. اور مختصراً یہ کہ اس کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ شکوہ کرتے بھی نظر آئے کہ جو ان کے اسیر کارکن تھے ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا، جو جھوٹے مقدمات ان پہ بنائے گئے تھے ابھی تک وہ واپس نہیں لیے گئے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو یہاں پر اس پوزیشن پہ رکھ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم جو پاکستان دشمن جو سرگرمیاں کر رہے ہیں یا اس میں جو ملوث ہیں، 22 اگست کے بعد ہم نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا، تو کوئی نہ کوئی انسینٹو ہمیں بھی ملنا چاہیے. جو ہمارے وہ کارکن جو آج بھی اسیر ہیں، جن پہ جھوٹے مقدمات ہیں، ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور ان پہ سے جھوٹے مقدمات ختم کرنے چاہیے. یہ بات بھی آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی اس پریس کانفرنس کا حصہ تھی. اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.